एजाज साहब, हमने देखा कि टर्की के साथ साथ ईरान के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, टर्की के साथ तो पहले ही बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन ईरान के हवाले से मैं खुसूसन पहले बात करना चाहूँगी। आप समझते हैं कि इस मार्का हक में भी और इसके बाद भी अब हमारे जो मामलात हैं ईरान के साथ वो ज़्यादा बेहतर हैं पहले की बनिस्बत? ये मुझे भी यही तासुर मिल रहा है कि हिंदुस्तान ने जो रवैया दिखाया है उससे जहां और हमसाए जनूबी एशिया में मुतनफ़र हुए हैं, वहाँ पे ईरान को भी समझ आ गई है कि ये वो मुल्क नहीं है जिसके साथ कोई बिजनेस की जा सकती है। और दूसरा ये है कि ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, पाकिस्तान के साथ बड़े पुराने इनके ताल्लुकात हैं, कोई हमारा तनाज़ा नहीं है। जो तनाज़ा तो नहीं, लेकिन जो मसाइल हैं भी वो भी दहशत गर्दी के हवाले से हैं, और वो भी हिंदुस्तान की वजह से है क्योंकि BLA को सपोर्ट करता है, और भी जो हम दहशत गर्द तंजीमें यहाँ पे मौजूद हैं उनकी वजह से कुछ मसला होता था। अदरवाइज ईरान के साथ हमारे बड़े पुराने सकाफती ताल्लुकात हैं, और वो अब बेहतरी की तरफ जाएंगे। ये मौजूदा जो ये वहाँ सदर आए हैं, इनका भी मुझे रवैया कुछ इस किस्म का ही लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए वो खैर सगाली के जज्बात रखते हैं। और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में हिंदुस्तान में एक चैनल है जिसमें एक साहब हैं जो बहुत ही अजीबोगरीब गुफ्तगू करते हैं। उन्होंने इनकी तस्वीर पे दायरा लगा के कोई बद तहजीबी की बातचीत की। तो ये जो है ना, ये ईरान को भी समझ आ गई है कि ये लोग इस काबिल नहीं हैं कि इनके साथ कोई तहजीब के दायरे में रह के बात की जा सकती हो। तो मुझे उम्मीद है कि ईरान के साथ ताल्लुकात हमारे इंशाल्लाह मजीद बेहतर होंगे। सर, तो ये जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ हमारे ताल्लुकात हैं और जिस तरह से अब हम देख रहे हैं कि बहुत मुलाकातें भी हो रही हैं, इसको आप समझते हैं कि दिस इज़ ऑल्सो सॉर्ट ऑफ अ पॉलिसी शिफ्ट? आई विल नॉट से अ पॉलिसी शिफ्ट एज सच, लेकिन क्या इसलिए क्योंकि इन स्टेट्स का भी रशिया पर भी काफ़ी असर रसूख है और हम भी रशिया के हवाले से हमारे मामलात भी बेहतर हो रहे हैं अब? ये ममालिक जो हैं इनके साथ तो ताल्लुकात अच्छे करने की ख्वाहिश हमारी बड़ी पुरानी है, और बड़े मंसूबे भी थे। आपको पता है टापी मंसूबा था, और वो जो कासा 1000 भी था। लेकिन मसला ये था कि अफगानिस्तान के अंदर बड़ी बदअमनी थी जिसकी वजह से ताल्लुकात आगे जा नहीं सक रहे थे। सियासी लिहाज से तो थे लेकिन इक्तिसादी लिहाज से। अब जबकि अफगानिस्तान में भी कुछ आसार पैदा हुए हैं चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तावन की वजह से, कि अब वहाँ पे CPEC अगर आगे वहाँ जाता है तो फिर मुझे लगता है कि सेंट्रल एशिया के साथ ताल्लुकात का एक बिल्कुल नया बाब खुलने वाला है। अच्छा। अफगानिस्तान की कलीदी हैसियत होगी उसके अंदर। तालिबान हुकूमत के लिए बड़े ही अहम है कि वो इस नादिर मौके को जाने ना दें, क्योंकि जो भी तवानाई वहां से सेंट्रल एशिया से आएगी वो अफगानिस्तान के रास्ते आएगी, उनको भी रास्ते में हिस्सा मिलेगा और फिर पाकिस्तान जाएगी। और अगर हिंदुस्तान ने अपना रवैया तब्दील किया तो हिंदुस्तान भी जा सकती है। तो ये मुझे बहुत अच्छे आसार नजर आ रहे हैं इन तमाम वाकयात के बाद, और अच्छा किया कि हमारे वजीर आजम साहब वहाँ पे गए हैं। हमारा ताल्लुक उनके साथ बहरहाल गहरा रहना चाहिए, क्योंकि इक्तिसाद, जिस तरह मैंने कहा ना कि सियासी जो गुडविल है आपकी खैर सगाली है, उसको अब इक्तिसादी तावन में बदलने की जरूरत। जो रशिया के साथ हमारे अभी मुआहदे हुए हैं उसके हवाले से भारत में ये रिपोर्ट किया जा रहा है उनके मीडिया पर कि रशिया इंडिया का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर, और उसने पाकिस्तान के साथ जो है वो अरबों डॉलर के मुआहदे जो हैं वो करने शुरू कर दी हैं। उसमें स्टील मिल्स के हवाले से भी जिक्र था, और इसके अलावा भी तिजारत बढ़ाने को, इसको फ़रोग़ देने को भी कहा जा रहा है। रशिया के साथ जो हमारे अब ताल्लुकात अगर बेहतर हो रहे हैं तो ये पाकिस्तान के लिए और हमारी फॉरेन पॉलिसी में हमेशा रहा है एजाज साहब, चाइना, रशिया, अमेरिका, अब ये जो तीन हैं इनको मैनेज करना, इट्स अ वेरी थिन लाइन। इट इज, बट हम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। आपने देखा कि हिंदुस्तान ने ये तासुर पैदा किया था कि अमेरिका सिर्फ अब उनका ही साथी है, जबकि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि मैं मसला कश्मीर भी हल कराता हूं, तो हिंदुस्तान बरताए हैरत में पड़ गया कि ये क्या हुआ। उसकी वजह ये है कि ये चालाकी ये कर रहे थे अमेरिका के साथ कि एक तरफ तो उनसे मालो असबाब जो है अस्करी
وہ بھی لے رہے تھے، اور دوسری طرف روس کے ساتھ بھی ان کا تیل خرید کے سستے داموں اور وہی بیچ بھی رہے تھے، یعنی ضرورت کلیور بائی ہاف، یعنی زیادہ سمارٹ بننے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس دفعہ روس نے، آپ نے دیکھا کہ اس پورے اس میں صرف تحمل کا کہا دونوں ملکوں کو، اس نے کوئی ہندوستان کا ساتھ نہیں دیا۔ ہندوستان کا ساتھ تو بہرحال کسی ملک نے بھی نہیں دیا، کیونکہ وہ حق پر نہیں تھے نا ہندوستان۔ اس دفعہ وہ ان کا بالکل بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کیے، بغیر تفتیش کیے انہوں نے پاکستان پہ الزام لگایا اور چڑھ دوڑے۔ یہ تو کوئی یعنی اچھی ہمسائیگی کے معاملات نہیں ہوتے اس طریقے سے۔ تو چنانچہ روس بھی چاہے گا کہ وہ پاکستان کے ساتھ بھی تعلقات رکھے، اور ساتھ میں ساتھ آپ کو پتا ہے کہ چین نے جس طرح پاکستان کا ساتھ دیا ہے، اور چین اور روس کی آج کل بڑی گہری دوستی بنتی جا رہی ہے، تو اس وجہ سے بھی یہ ایک گروپ سا بن رہا ہے جس میں روس، چین، پاکستان اور ایران اور یہ ملک بن سکتے ہیں جو آپس میں تعاون کر سکتے ہیں۔ ہندوستان کے اوپر شک اس لیے بھی ہے کیونکہ وہ کوڈ کا ممبر بھی ہے، وہاں پہ وہ نیول ایکسرسائزز بھی کر رہے ہیں، وہ ایک طرف وہ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں رننگ ود دی ہیئر، ہنٹنگ ود دی ہاؤنڈ، تو اس قسم کا وہ سلسلہ ان کا کر رہے، تو وہ ادھر اس بات کے بھی شکوک ہیں۔ تو جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ان کے ساتھ بھی بہت ضروری ہے، ہمارے روس کے ساتھ بھی تعلقات رہنے چاہیے۔ جی اچھا دیکھیں، یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی ہے کہ ایک تو سی پیک کی وجہ سے ظاہر ہے افغانستان اور چائنا اور پاکستان، اب افغانستان کو آپ نے کہا کہ طالبان حکومت کو دے مسٹ کم فارورڈ اینڈ ٹیک دس۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ آج ڈیپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے بھی یہ اعلان کیا، اور انہوں نے کہا کہ جو افغانستان سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، ان کا جو دورہ تھا اس پہلگام واقعے سے پہلے، اس کے مثبت نتائج نظر آ رہے ہیں، اٹس اے پازیٹیو ٹریجیکٹری جو نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے اپ گریڈ کیا ہے، یعنی ہم نے فرام چارج دی افیئرس ٹو پراپر ایمبیسڈر۔ اس سے کیا مراد ہے اعزاز صاحب؟ یہ کب ہوتا ہے جب دو ملکوں میں چارج دی افیئرس ہو اور اس کے بعد پھر ایک پراپر ایمبیسڈر ہو؟ ایمبیسڈر کی ایکسس کسی بھی میزبان ملک میں بہت زیادہ ہوتی ہے چارج افیئر کی بنسبت۔ وہ وزیروں سے ملتے ہیں، وہ ہیڈ آف اسٹیٹ سے ملتے ہیں۔ چارج افیئر جو ہے وہ اس کی وہ جونیئر بھی ہوتا ہے، ایکسس نہیں۔ حالانکہ یہ جو ہمارے نظامانی صاحب ہیں وہاں پہ، یہ بہت ہی اچھے سفیر ہیں اور بڑے سینئر بھی ہیں۔ ان کے جو اپنے بیچ میٹس ہیں وہ لنڈن میں، پیرس میں ایمبیسڈرز ہیں، تو اس وجہ سے یہ سینیورٹی میں تو تھے، لیکن درجہ جو ہے وہ سفیر کا دینا اچھا کیا ہے، چین نے بھی دیا ہوا ہے۔ لیکن طالبان کی حکومت جو ہے وہ اس کو ریکگنائز تسلیم تو نہیں کیا ہے دنیا کے کسی ملک نے بھی، لیکن ان کے ساتھ معاملات تو سب کر رہے ہیں، اور پاکستان بھی کر رہا ہے۔ پاکستان کو تو صرف ایک ہی شکایت تھی نا ان سے کہ انہوں نے ٹی ٹی پی کو اس طریقے سے نہیں روکا کہ پاکستان میں دہشت گردی کریں۔ اب ہمیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں، ابھی مجھے جو سائنس نظر آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ روک رہے ہیں باقاعدہ ٹی ٹی پی کو، اور کوشش کر رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں۔ ہم نے بھی کوشش کی ہے، چینلز اپنے کھلے رکھے ہیں۔ یہی بات جو ہندوستان ہمارے ساتھ نہیں کرتا، یعنی چینلز کھلے رکھنا، وہی پاکستان نے افغانستان کے ساتھ رکھے ہیں، جو بہت اچھا کیا ہے، اور یہی طریقہ کار ہونا بھی چاہیے۔ اب آگے بہت اچھے اچھے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ باوجود اس کے کہ چین، پاکستان، افغانستان ملے اور یہ ہم نے معاملات طے کیے، امریکہ ناراض نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ کہ اب تمام ملکوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے قومی مفاد میں اس طرح تمام ملکوں سے تعلقات کو رکھیں۔ اسی لیے بہت سارے لوگ جو ہم میں سے کہتے تھے کہ نہیں آپ یا چین کے ساتھ ہو جائیے یا امریکہ کے ساتھ ہو جائیے، تو میرے جیسے لوگ یہ کہتے تھے کہ نہیں، ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے قومی مفاد کی بنیاد پر فیصلے کیجیے اور دنیا آپ کی پھر عزت کرے گی۔ تو میرا خیال میں پاکستان الحمدللہ اچھا فورن پالیسی کا مقدمہ اچھا لڑ رہا ہے۔ جی تو افغانستان کے حوالے سے ظاہر ہے آپ نے کہا کہ ہم نے چینلز کھلے رکھے، ہاں ہماری شکایت ضرور تھی، اینڈ اٹ از ناؤ گیٹنگ بیٹر، لیکن سڈنلی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اس پورے تنازع کے بعد بھارت جو جگہ اپنے لیے اسپیس ڈھونڈ رہا تھا اس سفارتی محاذ پر، سڈنلی وہ افغانستان کے جو قائم مقام وزیر ہیں، یعنی عبوری حکومت کے، ان سے بات کرتے ہیں جے شنکر صاحب، اور اس کے بعد خود ہی اپنے ایکس پلیٹ فارم پہ جا کر وہ ایک بیان بھی لکھ دیتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوا، جس سے پھر ایک تاثر ملا کہ شاید افغانستان جو ہے وہ بھارت کے ساتھ ہے اس پورے محاذ پر۔ ڈس انفارمیشن تھی، غلط بات تھی۔ افغانستان نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا تھا جس سے یہ تاثر ملے۔
کہ ہندوستان کا وہ ساتھ دے رہے ہیں. وہاں پہ یہ غلط فہمی پیدا کی گئی کہ اسرائیل اور افغانستان ان کے ساتھ ہے. بالکل نہیں تھے ساتھ، بلکہ ہندوستان نے تو ہمیشہ طالبان کی مخالفت سر توڑ کی ہے. اور اب جا کے ان سے ملنا پڑ رہا ہے ان کو، اور ان کو کہہ رہے ہیں. لیکن طالبان کو بھی معلوم ہے کہ جو پاکستان کے عوام اور افغانستان کے عوام کی جو تقدیر ہے وہ آپس میں تعاون سے جڑی ہے، کیونکہ یہ ہمسایہ ملک ہیں. افغانستان نے ہمیشہ پاکستان کی بندرگاہیں استعمال کی ہیں، یہاں پہ ان کے اتنے ہم وطن آباد رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان جو ہے، جس طرح کی اسپیس اس کو پہلے مل رہی تھی اشرف غنی کے زمانے میں افغانستان میں یا حامد کارزئی، اب ان کو وہ اسپیس نہیں مل رہی ہے. یہ صرف تاثر دینا چاہ رہے ہیں، لیکن ایسا ہے نہیں. تو اب مجھے بھارت کی جانب بھی آتے ہیں. اعجاز صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ نریندر مودی پھر کہتے ہیں آپریشن سندور ابھی ختم نہیں ہوا، اور دوسری جانب آپ نے دیکھا کہ 22 سے پہلے، جو پہلگام واقعے سے پہلے جو پوزیشنز تھی دونوں اطراف کی، وہ اب وہاں پر ہیں. آج جوائنٹ چیفز آف سٹاف نے یہ بتایا بھی ہے، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ تناؤ بھی موجود ہے. اور anything can be expected. That was the sort of meaning that I got out of his statement. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ نریندر مودی کوئی کوشش کر سکتے ہیں اس طرح کی؟ جی دیکھیں، ایک بوکھلاہٹ طاری ہے ان پہ. انہوں نے ایک تو آپریشن سندور ختم نہیں کیا ہے، دوسرا روز کو نت نئے بیانات دیتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے ان کی مقبولیت کا گراف گر رہا ہے، تو اس کو اوپر کرنے کے لیے وہ پورا زور لگا رہے ہیں. اب ایسے میں آپ کو پتا ہے کہ جب دنیا میں بھی پذیرائی نہ ہو رہی ہو تو پھر کوئی ڈیسپریٹ ہو کے وہ کر سکتے ہیں اس کام کے لیے. اس وقت ان کے سر پر ایک جنون سوار ہے. ان کا خیال ہے کہ پاکستان کو دھوس کے ذریعے میں یعنی ان کو دبا سکتا ہوں. وہ ہوا نہیں، تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس وجہ سے تیاری تو بہرحال ہمیں رکھنی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو کام انہوں نے غلط کر دیے ہیں اب ان کا بھی ازالہ ہونا ہے. انہوں نے جس طریقے سے ہمارا پانی روکے ہیں، یا ابھی روکے تو نہیں ہے لیکن سسپینڈ کی ہے ٹریٹی، وہ بھی خلاف قانون بھی ہے، اور پاکستان کے لیے بہت حساس معاملہ ہے. ہماری جو زندگی ہے پوری قوم کی، بلکہ اسی پہ منحصر ہے، اس پانیوں پہ منحصر ہے. اس وجہ سے یہ ایکٹ آف وار بھی ہے اور یہ اسٹیٹ ٹیررزم بھی ہے. یہی چیز تو ہمیں جا کے دنیا کو بتانی ہے کہ جناب یہ دیکھیں یہ کیا کام، کس قسم کے کام کر رہے ہیں. ہمیں پوری طرح چوکنا رہنا ہوگا، کیونکہ ہندوستان کی طرف سے ابھی معاملات جو ہیں وہ تناؤ ختم نہیں ہوا. میں ان کے کچھ آرٹیکلز پڑھ رہا تھا، تو ابھی بھی وہ کسی اور ہی دنیا میں رہ رہے ہیں. اور ان کا یہ خیال تھا کہ جب ہندوستان نے حملے کیے 7 مئی کو، تو پاکستان کو کچھ نہیں کرنا چاہیے. ارے بھائی یہ کہاں سے، یہ مودی صاحب نے کہہ دیا کہ انہوں نے ہم پہ حملہ کر دیا. اور آپ نے جے شنکر صاحب کو بھی سنا کہ وہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے جب ان کو بتا دیا تھا کچھ. بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ہمارے ملک پہ حملہ کریں اور ہم جواب نہ دیں. تو یہ مجھے ابھی تک ان کا یہ منطق جو ہے، یہ لاجک ان کی مجھے سمجھ نہیں آئی ہے. بہرحال ہم نے تو میرے خیال میں اچھے بیانات دیے ہیں. ہم نے کہا کہ اگر یہ بات چیت کرنا چاہیں گے تو ہم تیار رہیں گے. ساتھ ہی ساتھ دنیا بھی یہی توقع کرتی ہے. اس وقت دنیا جو ہے وہ پاکستان کا جو ہمارا جو ایجنڈا ہے اس کو مان رہی ہے، اور ہندوستان کے ان کو بہت شکوک ہو گئے. اچھا، لیکن جو سندھ طاس معاہدہ جس کا کہ آپ نے ذکر کیا، اور اس کے حوالے سے ہماری قیادت جو ہے بار بار یہ کہہ رہی ہے اٹس گونا بی کنسیڈرڈ ایز این ایکٹ آف وار، لگتا ہے کہ آبی جاریت کے لیے، چونکہ یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں اور سب کہتے ہیں کہ اٹ ول ٹیک اے لاٹ آف ٹائم، کہ اگر بھارت نے اگر روکنے کی کوشش بھی کی اس سے بڑا 1 ڈیکیڈ تو لگ سکتا ہے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں اس میں واقعی انہوں نے کام شروع کر دیا؟ بیکاز یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. یہ کسی ایسے شخص نے نہیں کہا تھا کہ جو کہ کوئی کارکن تھا سیاسی جماعت کا، بلکہ ان کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ یعنی پرائم منسٹر ایک ملک کا یہ کہہ رہا ہے، ہمارا ہمسایہ ملک ہے، کہ وہ ہمارا پانی روکے گا، اور اس نے پھر یک طرفہ فیصلہ کر کے ابینس میں بھی ڈال دیا اس ٹریٹی کو. یہ اسٹڈیز تو یہی کہتی ہیں کہ اتنا آسان نہیں ہوگا. ان کو یہ پتہ نہیں کتنا 180 بلین کیوبک میٹرز کا پانی روکنے کے لیے پتہ نہیں کتنے ڈیم بنانے ہوں گے ہر 15 دن کے بعد. تو ممکن نہیں ہو سکے گا، لیکن اس کو مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے، اس پانی کے ساتھ کھیلا جا سکتا ہے اس طریقے سے کہ پاکستان میں جب فصلوں کی بجائی کا ٹائم ہو تو اس وقت پانی نہ دیا جائے، 1 دن کے لیے 1.5 دن کے لیے روک لیا جائے. اتنی کیپیسٹی بہرحال وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں. یا یہ کہ بے وقت پاکستان میں سیلاب پیدا کر دیں، یا یہ کہ جو اپنے ڈیمز کے نیچے سے جو
सेडिमेंट जमा हो जाता है, जिसको सिल्ट कहते हैं, उसको डी सिल्टिंग करें, वो उनके रिजर्वायर तो बढ़ जाएंगे, पाकिस्तान के रिजर्वायर की कैपेसिटी कम हो जाएगी। इस किस्म के काम तो बहरहाल वो कर सकते हैं ना। इस वजह से मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के लिए ये मसला बहुत ही संगीन है। साथ ही साथ जहां हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे दुनिया में, जहां जहां हमारे कानूनी मशीद बताएंगे, या हम सफारती और सियासी लड़ाई लड़ेंगे, वहीं पे पाकिस्तान को दाखिली महाज पे भी कुछ काम करना है। हमें अपने पानी को कंजर्व करना चाहिए, हमें आना चाहिए पानी को। पानी जो है वो आइंदा की जो जंगें हैं वो पानी पे होनी है, तो पाकिस्तान को उसको कंजर्व करने के तरीके आने चाहिए। हमारी जो फसलों का अंदाज है और जिस किस्म की हम फसलें उगाते हैं वो सब की सब पानी बहुत ज्यादा मांगती हैं। तो ये इधर भी हमें, मेरे ख्याल में साथ ही साथ हमें तैयारी जो है उधर भी करनी चाहिए।